بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض۔ حصہ ثانیہ سورت یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، ما لکم اذا قیل لکم، کیا ہے جب کہا جائے تم کو انفروا فی سبیل اللہ، کہ نکلو اللہ کی راہ میں، اثاقلتم گر جاتے ہو الی الارض، طرف زمین کے، ورضیتم بالحیات الدنیا، یا راضی ہو گئے تم دنیا کی زندگی کے ساتھ، من الآخرہ، بدلے آخرت کے، وما متاع الحیات الدنیا، بس نہیں متاع حیات دنیا کا، بالآخرہ، آخرت کے بدلے میں، الا قلیل، مگر بہت تھوڑا، الا تنفروا، اگر تم نہ نکلے، يعذبكم عذابا علیما، عذاب دے گا تم کو عذاب دردناک، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا، اور بدل دے گا قوماً، ایسی قوم، غیرکم، جو تمہارے علاوہ ہے، ولا تضروہ شیئا، اور نہیں تم نقصان دے سکتے اس کو، شیئاً، ذرا بھر بھی، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ اوپر ہر چیز کے قادر ہے۔ حصہ ثانی میں زجرات ہوں گی منافقین پر، اور سخت قسم کی زجریں آخر تک، جو جہاد سے پیچھے رہ جاتے ہیں، بہانے بنا کر جہاد پر نکلتے نہیں، ان کے لیے زجرات ہوں گی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اور اس حصہ میں جنگ تبوک کا ذکر ہوگا۔ جنگ تبوک جو آخری جنگ تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عیسائیوں کے ساتھ، رومیوں کے ساتھ آخری جنگ تھی، اور رومی لاکھوں کی تعداد میں مقام تبوک پر جمع ہوئے۔ یہ آخری مارکہ، لیکن وہ جنگ ہوئی نہیں تھی۔ یہاں پر ترغیب ہے، مومنوں کے لیے ترغیب الی القتال، اور منافقوں پر زجرات، اے ایمان والو، ما لکم اذا قیل لکم، کیا ہے تم کو جب کہا جائے تمہیں انفروا فی سبیل اللہ، کہ نکلو اللہ کی راہ میں، اثاقلتم الی الارض، گر جاتے ہو طرف زمین کے، ارضیتم بالحیات الدنیا، گر جاتے ہو زمین کی طرف، کیا مطلب؟ یعنی جہاد کی طرف نہیں نکلتے۔ ارضیتم بالحیات الدنیا، کیا راضی ہو گئے تم دنیا کی زندگی کے ساتھ؟ من پیمانہ بدل ہے، مقابلے کا من ہے، بدلے آخرت کے، وما متاع الحیات الدنیا، بس نہیں ہے سامان حیات دنیا کا، فی الآخرہ، آخرت کے بدلہ میں، الا قلیل، مگر بہت تھوڑا۔ یہ قلیل بھی قلت ہے، اور تنوین بھی تقلیل کی ہے، مطلب ہے بہت تھوڑا۔
इल्ला तनफिरू, असल में इबारत है इन ला तनफिरू, अगर तुम ना निकलोगे, युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमा, अजाब देगा अल्लाह तुमको अजाब दर्दनाक। मालूम होता है जिहाद के छोड़ने पर अल्लाह की तरफ से अजाब अलीम की वईद है। जो कौम अजाब छोड़ती है उस पर दर्दनाक अजाब की वईद। व यस्तब्दिल कौमन, और बदल देगा ऐसी कौम जो तुम्हारे अलावा है, यानी इनसे अपना काम लेगा। वला तजुर्रू हो शैया, और तुम नहीं नुकसान दे सकते उसके दीन को शैयन ज़रा भी। वल्लाहु अला कुल्ले शैइन कदीर, और अल्लाह ऊपर हर चीज़ के कादिर है। इल्ला तनसुरू हो फ़क़द नसरहुल्लाह, यहाँ पर इल्ला इन ला तनसुरू हो जज़ा मुकद्दर है इसकी। इन ला ये जुमला शर्तिया है, अगर तुम मदद नहीं करोगे इस रसूल की, फ़यनुसरहुल्लाह ये जज़ा मुकद्दर है। इन ला तनसुरू हो, अगर तुम इस रसूल की मदद न करोगे, फ़यनुसरहुल्लाह बस अल्लाह इसकी मदद करेगा। फ़क़द नसरहुल्लाह, ये कुरान पाक का कानून है, अक्सर जगह पे जज़ा को मुकद्दर कर देता है और जज़ा की इल्लत को कायम मकाम रखता है। यहाँ पर भी फ़क़द ये जज़ा नहीं है, फ़क़द जज़ा की इल्लत है और असल जज़ा फ़यनुसरहुल्लाह ये मुकद्दर है। अब माना ये होगा, अगर तुमने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद न की, बस अल्लाह मदद करेगा आपकी। अगर तुमने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद न की तो अल्लाह मदद करेगा आपकी। फ़क़द देख लो, अल्लाह मदद कर चुका है, पहले भी अल्लाह मदद करता रहा, अब भी अल्लाह मदद करेगा। फ़क़द नसरहुल्लाह, ताकीक मदद की इनकी अल्लाह ने। इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू, नमूने नुसरत, जब निकाल दिया, माने पर गौर करो। इज़ अख़रजहू, जब निकाला उस रसूल को, अल्लज़ीना कफ़रू, उन लोगों ने जिन्होंने कुफ्र किया। सानिया, दो, इस्नैन, दूसरा दो का, सानिया दूसरा दो का, इज़ हुमा फिल गार, जब दोनों थे गार में। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, जब कह रहे थे लिसाहिबिही अपने सहाबी को, ला तहज़न ना गम कर, इन्नल्लाह माअना, बेशक अल्लाह माअना हमारे साथ है। फ़अंज़लल्लाहु, बस नाजिल की अल्लाह ने, सकीनतहू अपनी सकीना ख़ास रहमत, अलैहि ऊपर उस साहिब के, व अय्यदहू और तायीद की उसकी, बेजुनूदिन साथ ऐसे लश्करों के, लम तरौहा जिनको तुम देख नहीं सकते थे। वजअला और किया, कलिमतल्लज़ीना कफ़रू बात या फैसला उन लोगों का, कफ़रू जिन्होंने कुफ्र किया, अस्सुफ़ला नीचे, व कलिमतुल्लाह हियल उलिया और बात अल्लाह की, फैसला अल्लाह का, हियल उलिया वो ऊंचा रहा। वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, और अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। इल्ला तनसुरू हो, अगर तुमने
نہ مدد کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، فینصرہ اللہ، اللہ آپ کی مدد کرے گا، فقد نصرہ اللہ، تحقیق اللہ نے مدد کی ہے آپ کی، جب نکالا آپ کو الذین کفروا، کافروں نے، ثانیہ اثنین، دوسرا دو کا، جب تھے دونوں غار میں۔ یہاں پر ثانیہ سے کون مراد ہے؟ ہاں، یہی تحریف تمہارے ذہن میں ہے، یہ خطیبوں والی تحریف۔ ثانیہ سے مراد نبی پاک علیہ السلام ہے، ثانی اثنین سے مراد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ خطیب جاہل وہ کہتے ہیں اس ثانی اثنین سے مراد ہے ابو بکر صدیق۔ اب ذرا دیکھو پیچھے، فقد نصرہ اللہ، اذ چپ، اذ اخرجہ، جب نکالا، کس کو؟ ابو بکر کو یا نبی پاک کو؟ نبی پاک کو۔ الذین کفروا، اب نیچے لکھا ہے نا ثانیہ حال من منصوب اخرجہ، یہ ثانیہ حال ہے ہو ضمیر سے، اخرجہ ہو کی ہو ضمیر سے یہ حال بن رہا ہے۔ اب اس کے مطابق معنی کرو، جس وقت نکالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں کہ آپ دوسرا تھے دو کے، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا تھے دو کے۔ ہاں، یہ ذرا اس کی اصلاح کر لو، اکثر خطیب جاہلوں نے وہ ذہن میں یہ بات ڈالی، کہتے ہیں ثانی اثنین سے مراد ابو بکر ہے، حالانکہ یہ بالکل تحریف قرآن ہے۔ ثانی سے مراد، ثانی اثنین سے مراد خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کی اس وقت مدد کی جس وقت نبی پاک دوسرا دو کا تھا۔ کیا مطلب؟ کل دو تھے اور آپ دوسرے تھے، اور ایک ابو بکر تھا، آپ دوسرے تھے اور ایک ان میں کون تھا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں ثانی اثنین سے مراد ہے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور چلو اس لیے ثانیہ کیا ہے؟ منصوب حال ہے، کس سے؟ اخرجہ کی ضمیر سے۔ اذ ہما فی الغار، جب دونوں تھے غار میں، یہ ہجرت کا واقعہ ہے۔ اذ یقول، جب کہہ رہے تھے لصاحبہ، اپنے صحابی کو، حضرت ابو بکر صدیق کو، لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ، پس نازل کی اللہ نے اپنی خاص رحمت، علیہ، کس پر؟ صاحب پر، وأیدہ، اور تائید کی اس کی، بجنود، ساتھ ایسے لشکروں کے جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے۔ یہاں بات سمجھے، ایک بات تو میں نے بتا دی کہ ثانیہ سے مراد کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہجرت کا واقعہ ہے، اور یہاں ذکر کرنے کا مطلب ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت نہ کی تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں، اللہ پہلے بھی نصرت کر چکا ہے۔ جس وقت نبی پاک کے ساتھ ایک آدمی اور تھا، ابو بکر صدیق، اس وقت بھی اللہ نے اپنے نبی کی نصرت کی، اب بھی اپنے نبی کی نصرت کرے گا۔ مراد کیا ہے؟ ترغیب الی القتال، یہ انداز ہے قرآن کا، استغنا کے طور پہ ترغیب الی القتال بھی ہے، اور یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر تم نکلو گے فائدہ تمہارا ہے، اگر نہیں نکلو گے میرے نبی کا یا مشن کا نقصان نہیں ہو سکتا، یہ بتانا مقصود ہے۔ اب اذ اخرجہ الذین کفروا، اخراج کی نسبت کفار کی طرف یہ بطور سبب کے مجازی ہے، ورنہ آپ کی ہجرت اللہ کے ہاں طے شدہ حقیقت تھی۔
ثانیہ اثنین اذ ہما فی الغار، جب ابو بکر صدیق اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر پہنچے تو مشرکین عرب انہوں نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق بھی نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی غار نہیں ہے، تو انہوں نے کھوجی تلاش کیا۔ کھوجی وہ جو پاؤں دیکھتا ہے، پاؤں دیکھنے والا کھوجی، وہ تلاش کیا، اور تلاش کرتے کرتے غار ثور کے دروازے پہ پہنچے۔ اس غار سے مراد ہے غار ثور، اس کے دروازے پر پہنچے۔ اب دروازے پر جب پہنچ گئے، غار ثور کے دروازے پر، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہوئے، اور پریشان اس لیے ہوئے کہ کافر بالکل اگر اپنے پاؤں کی طرف دیکھتے تو ان کی نظریں براہ راست ابو بکر صدیق پر پڑتی اور نبی پاک علیہ السلام پر پڑتی، تو بالکل غار کے دہانے پہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ ذکر کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، یہ جملہ آپ نے اس وقت کہا۔ فانزل اللہ، تو نازل کی اللہ نے اپنی خاص رحمت علیہ ابو بکر پر، صاحب پر، جہاں ہی ضمیر کا مرجع قرطبی، مدارک، سراج منیر، روح المعانی، سارے بزرگ کہتے ہیں کہ اس ضمیر کا مرجع وہ ہیں ابو بکر صدیق یعنی صاحب۔ کیوں؟ دلیل یہ ہے کہ غمگین تھے ابو بکر صدیق، تو جو غمگین تھا اسی پر اللہ نے اطمینان نازل کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو غمگین تھے ہی نہیں، تو اطمینان اسی پہ نازل ہوا جو غمگین تھا، اور وہ کیا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ یہاں پر مسائل بہت ہیں۔ شان صدیق اکبر اور فضائل صدیق اکبر میں ایک فضیلت تو یہ ہے کہ اتنے کٹھن اور مشکل سفر میں تمام صحابہ کرام میں سے ابو بکر صدیق کا انتخاب، یہ خود ابو بکر صدیق کی بہت بڑی فضیلت اور حضرت ابو بکر صدیق کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ تمام حضرات میں حضرت علی بھی تھے، دیگر صحابہ بھی تھے، لیکن نظر انتخاب اس سفر میں حضرت صدیق اکبر پر ہونا ایک تو یہ فضیلت ہے۔ نمبر دو، بخاری میں اور خود شیعہ کتب میں یہ چیز بھی موجود ہے کہ یہ جو انتخاب تھا یہ صرف انتخاب نبوی نہیں تھا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب کیا وحی سے۔ حضرت صدیق اکبر نے پوچھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تو میرا ہجرت کا ساتھی ہے۔ یہ دوسری فضیلت ہے۔ اور تیسری فضیلت یہ ہے کہ صحابہ کرام اذ یقول لصاحبہ، قرآن پاک نے صراحت کے ساتھ صحابی کا اطلاق صرف ابو بکر صدیق پر کیا ہے، صحابی کا اطلاق صرف ابو بکر صدیق پر کیا ہے۔ یہاں ایک بات سمجھ لو، ایک ہوتی ہے فضیلت، ایک ہوتی ہے افضلیت۔ فضیلت اور افضلیت میں فرق ہے۔ فضیلت تو یہ ہے کہ جس میں دوسرے بھی شریک ہوں، اور افضلیت یہ ہے کہ جس فضیلت میں دوسرا کوئی شریک نہ ہو۔ اب فضیلت والے تو سب صحابہ ہیں، سب کے لیے فضائل اور فضیلتیں ہیں۔ مثلا تمام صحابہ کے لیے یہ فضیلت ہے کہ ان پہ اللہ راضی ہے۔ نمبر دو، ان کے اعمال مقبول ہیں۔ نمبر تین، ان کے لیے مغفرت ہے۔ نمبر چار، وہ سارے عادل ہیں۔ نمبر پانچ، وہ سب عذاب سے محفوظ ہیں۔ نمبر چھ، وہ پکے مومن اور مستقیم علی صراط التوحید ہیں۔ تو اس طرح کی یہ فضیلتوں میں سب شریک ہیں، اور اس طرح کی بہت سارے فضائل قرآن نے بیان کیے۔ لیکن افضلیت وہ ہوتی ہے جس میں کوئی دوسرا شریک نہ ہو۔
تو ابو بکر صدیق کی قرآن کریم نے افضلیت کو بیان کیا، صرف فضیلت کو بیان نہیں کیا۔ جہاں پر بھی لصاحبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی قرار دینا، یہ خاص افضلیت ہے ابو بکر صدیق کی، کیونکہ اور کسی کو بھی صراحت کے ساتھ صحابی نہیں کہا گیا، نہ علی کو نہ کسی اور کو، صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کو قرآن کہتا ہے اذ یقول لصاحبہ، کہ یہ صاحب رسول ہے، صحابی رسول ہے۔ اس لیے آپ کے پاس عبارت لکھی ہے وہ بالکل آخر پر، من انکر ان یکون ابو بکر صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہو کافر لأنہ انکر نص القرآن۔ قرطبی کی عبارت ہے، اور بھی بہت سارے مفسرین نے لکھا کہ جو آدمی ابو بکر صدیق کی صحبت کا منکر ہے وہ کافر ہے، جو صحبت صدیق کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ کیوں؟ اس نے انکارا نص القرآن، اس نے قرآن کی نص کا انکار کیا، اور نص قرآن کا منکر کافر ہے۔ ہاں بھائی، لا تحزن، جہاں پر بھی فائدہ سمجھ لو، یہ اور فضیلت ہے ابو بکر صدیق کی۔ لا تحزن، ایک ہوتا ہے خوف اور ایک ہوتا ہے حزن۔ حزن کا مطلب، خوف کا مطلب ہے جو اپنی جان کے ساتھ اس کا تعلق ہو، اور حزن کا مطلب ہے کہ اپنے بارے میں نہ ہو، بلکہ حزن کا تعلق ہوتا ہے دوسروں کے متعلق، دوسروں کے ساتھ ہے۔ تو لا تحزن کا جملہ بتا رہا ہے کہ حضرت صدیق اکبر کو اس مقام پر اپنا کوئی خطرہ نہیں تھا، ایسے مقام پر خطرہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس لیے لفظ لا تخف نہیں آیا، لفظ ہے لا تحزن۔ تو یہ اور فضیلت بن گئی کہ جب جان جانے کا خطرہ ہے تو اس وقت بھی صدیق کو اپنی جان بھول گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہ میں خطرہ ہے، تو یہ محبت صدیق اور جانثاری اور وفاداری صدیق پر یہ لا تحزن کا جملہ یہ بالکل صحیح ہے۔ آگے اور فضیلت صدیق کی، ان اللہ معنا، فرمایا بے شک اللہ معنا ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معیت کئی قسم پر ہے، ایک معیت عامہ ہے، وہ تو ہر ایک کے ساتھ اللہ ہے اور وہ معیت عامہ کے اعتبار سے، اور ایک ہے معیت خاصہ، معیت ان اللہ مع المتقین، ان اللہ مع الصابرین، یہ پڑھتے رہتے ہو، یہ کون سی ہے؟ معیت خاصہ۔ اور ایک ہے معیت اخص بالخصوص، سب سے زیادہ خاص وہ معیت ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ لیکن جہاں پر ان اللہ معنا کا جملہ بتا رہا ہے کہ جو معیت اللہ تعالیٰ کی وہ اپنے نبی کے ساتھ ہے، وہی معیت ابو بکر صدیق کے ساتھ ہے۔ ان اللہ معنا میں کیا ہے کہ جو معیت کا درجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، وہی معیت کا درجہ کس کو ہے؟ ابو بکر صدیق کو۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، سیرت کی کتابوں کا، تو یہ بات کھل کر سامنے آئے گی کہ جتنی مشکلات ابو بکر صدیق کی خلافت کے دوران تھی، وہ نبی پاک کے زمانہ میں بھی اس قسم کی مشکلات نہیں تھی۔ سب سے زیادہ مشکلات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ صدیق اکبر کا زمانہ، بہت سارے وہ قبیلے جو پہلے دب گئے تھے جہاد اور تلوار کے ڈر کی وجہ سے، دبے ہوئے قبیلے وہ سارے پھر سے اٹھے اور انہوں نے صاف طور پہ زکوٰۃ کا انکار کیا،
نماز زکوٰۃ کا فرق کرنے لگ گئے اور انہوں نے اپنے کفر کا اظہار شروع کر دیا. جھوٹی نبوتیں کھڑی ہو گئیں. حضرت اسامہ کا لشکر اس کو بھی ابو بکر صدیق نے روانہ کر دیا اور وہاں پر صحابہ کرام بھی سارے اکٹھے ہوئے اور سب کہنے لگے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ ابھی منافقین اور یہ جو بظاہر مرتدین ہیں ان کے ساتھ لڑائی نہ کریں. کیوں کہ ساری فوجیں باہر کی بھی اندر کی بھی شورش اور دشمن کے ساتھ بھی مقابلہ تو یہ ہم نہیں کر سکیں گے. اگر وہ سارے آپ حالات دیکھیں تو پھر پتہ چلتا ہے معنا کا کیا معنی. جو نصرت نبی کے ساتھ تھی وہی نصرت ابو بکر صدیق کے ساتھ تھی. معنا یہ تو پورا زمانہ اور تاریخ بتاتا ہے. حضرت صدیق اکبر کے سامنے جب حضرت فاروق اعظم آئے اور انہوں نے کہا کہ ان منکرین زکوٰۃ کو ابھی تک ڈھیل دو تو آگے سے کہتے ہیں انت جبار فی الجاہلیت خوار فی الاسلام. کیا تو جاہلیت میں اتنا سخت تھا اور اسلام میں اتنا بزدل بن گیا. مجھے خدا کی قسم نبی پاک کے زمانہ میں اگر ایک رسی بھی دیتے تھے زکوٰۃ میں, اگر آج وہ رسی بھی نہیں دیں گے لقاتلتہم, میں ان کے ساتھ قتال کروں گا. اگرچہ سارے تم چھوڑ جاؤ تب بھی میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. تو یہ کہنا کوئی آسان نہیں. کہتے ہیں کہ آنا کا صوبہ آنا حیون, میں زندہ ہوں اور نبی پاک کا دین یون کا سو اس میں نقص آئے یہ نہیں ہو سکتا. جب تک میری جان میں جان ہے آپ کی شریعت اس میں کمی نہیں آ سکتی اور نقص نہیں آ سکتا. پھر صدیق اکبر نے یہ کام کر کے دکھایا, پورے اسلام اور اہل اسلام کو سنبھالا. یہ اسی کا نتیجہ تھا ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ. یہ اور فضیلت ہے. کتنی فضیلتیں ہو گئی اللہ بہتر جانتے ہیں. ساتویں فانزل اللہ سکینتہ, پس نازل کیا اللہ نے اپنی خاص رحمت علیہ حضرت صدیق اکبر پر. یہ 7 کٹھی فضیلتیں اس آیت میں ابو بکر صدیق کی, اور اس میں اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. رافضیوں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں. یہ آیت بالکل واضح اور صریح ہے فضیلت صدیق اکبر میں. تو روافض کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں. اس لیے رافضیوں نے اپنے کفر کا اظہار مختلف طریقوں سے کیا. خمینی شیطان نے, خمینی کی کتاب ہے الحکومت الاسلامیہ, یہ خمینی دجال کی کتاب ہے. اس میں کہتا ہے کہ سب سے پہلا قرآن کا دشمن ابو بکر ہے اور دوسرے نمبر پر عمر ہے. یعنی بکواس تو کرتے ہیں, لیکن سوال یہ ہے ان آیات کو ذرا حل کر کے بھی دکھاؤ. یہ جو فضائل صدیق اکبر پر یہ آیات ہیں ان کو حل کرو. پھر کہہ دیتے ہیں یہ قرآن اصلی نہیں, یہ قرآن بدل گیا. ہم کہتے ہیں قرآن اصلی نہیں, تو پھر تو تمہارے مرتد اور زندیق ہونے میں کسی کو شک ہی نہیں رہے گا. ویسے تو پردہ رہے گا کچھ نہ کچھ, لیکن اگر قرآن اصلی نہیں پھر تم اصلی کافر ہو, اور اگر قرآن اصلی ہے پھر بھی تم کافر ہو. او بزرگو, قرآن اصلی ہے پھر بھی تم کافر. کیوں قرآن کو اصلی نہ مانو تو اس لیے کافر ہو کہ قرآن کے منکر ہو, اور قرآن کو اصلی مان کے فضیلت صدیق نہ مانو اس لیے کافر ہو کہ قرآن کے منکر ہو. وجہ دونوں انکار قرآن ہے. اگر تم یہ کہو یہ قرآن اصلی نہیں تب بھی کافر, اور اگر یہ کہو کہ قرآن اصلی ہے اور پھر بھی ابو بکر صدیق کی شان کو نہ مانو تب بھی کیا بنو گے؟ کافر. ہاں, کافر ہر حال میں.
ہاں ایک ہی صورت ہے، اس قرآن کو اصلی مان کر اس کا مسئلہ مان لے۔ اب آپ کے پاس وہ عبارت قرطبی والی، اس کو ذہن میں رکھنا اور سوپڑوں کو بھی بتا دینا۔ ہاں، یہ تو جاہل بکتے ہیں جو سب صحابہ کو کافر کہے اس کو بھی کافر نہ کہو، اور بزرگ کہتے ہیں جو صحبت صدیق کا منکر ہے وہ بھی کافر ہے۔ اب دونوں کا فرق ہے یا نہیں ہے؟ ایدہ، اچھا، لا تحزن ان اللہ معنا، قرآن نے اتنا بیان کیا ہے، آگے خطیب کافی بیان کرتے ہیں کہ صدیق اکبر کو کالا اژدہا وہ کاٹ گیا، ہمیں کہیں نہیں ملا، یہ کہیں ہو تو پیش کرو، ہمیں نہیں ملا، کیا پتہ یہی کالا نہ ہو جو آج کل بھونک رہا ہے، یا کالے سے مراد خطیب ہی نہ ہو، تو یہ ہمیں نہیں ملا۔ ہاں، قرآن کا انداز اور مسند احمد کی حدیث، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق یہ جب غار کے اندر تھے تو مشرکین غار کے منہ پر پہنچ آئے، اور صدیق اکبر کو خطرہ بھی ہوا کہ، اور یہ بھی فکر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ نے تسلی دی لا تحزن۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے مکڑی کو بھیجا، عنکبوت، تو مکڑی نے فوراً جالا یہ بنا، جال پر، یہ مسند احمد میں حدیث موجود ہے، جالا بنا اور اس کے اندر کبوتری نے انڈے دیے، بعض روایات میں ایک انڈا، بعض میں دو، اور اللہ نے اپنے فرشتوں کو بھیج دیا، انزل اللہ، وہ آگے آ رہا ہے، ایدہ بجنود لم تروہا، اللہ نے فرشتوں کو بھیجا۔ اب جو کھوجی تھا وہ جب غار پہ پہنچ آیا تو اس نے کہا کہ پاؤں تو ادھر جا رہے ہیں، مشرکین اس سے لڑ پڑے کہ تیرا دماغ خراب نہیں، بے وقوف، ادھر جا رہے ہیں پاؤں، آپ ذرا دیکھیں اگر یہ غار کے اندر داخل ہوئے ہوتے تو مکڑی کا جالا ہوتا اور یہ کبوتری کا انڈا ہوتا، یہ ہوتا، فلاں ہوتا، تو تیرا دماغ ٹھیک نہیں۔ بس اتنا آپس میں لڑ کر واپس آ گئے۔ انہوں نے کہا نہیں، حضرت صدیق اور نبی پاک علیہ السلام اسی طرح غار کے اندر رہے، تو وہی ذکر کیا کہ حدیث کے ٹکڑے میں وہ لفظ ہے مکڑی والا، اس کے جالے، اور کبوتری کے انڈے والا، لیکن قرآن نے اتنی بات کی، ایدہ بجنود، تائید کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے لشکروں کے ساتھ، لم تروہا، جس کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے، وجعل، اور کر دیا، کلمۃ الذین کفروا، فیصلہ یا بات اور تدبیر مراد ہے، الذین کفروا، ان کی جنہوں نے کفر کیا تھا، السفلی، ناکام، نیچے، اور تدبیر اللہ کی، ہی العلیٰ، یہی اونچی ہے، واللہ عزیز حکیم۔ شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار میں چیختے تھے، اور چیختے اس لیے تھے، چیخے نکالتے کہ کسی طرح مشرکین کو پتہ چل جائے، اس لیے اونچا اونچا روتے، تو آپ نے فرمایا لا تحزن، ڈر نہیں۔ اب لا تحزن اس لیے فرمایا، اب کوئی بالکل لاکھ گدھا اکٹھا کرے تو ایک بھی ایسا گدھا نہیں بن سکتا۔ اس جبل سے پوچھو کہ لا تحزن کا معنی کس نے کیا ہے، چیخ نہیں، لا تحزن کا لفظ ہے، اس کا معنی کس لغت میں ہے، چیخ نہیں۔ ایک دوسرا ابو بکر صدیق گرفتار کروانا چاہتا تھا، پھر اللہ بھی معاذ اللہ بھول گیا کہ کہا نبی پاک کو کہ صدیق کو ساتھ لے جاؤ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ نہیں چلا، اور اس متے کی ضرب کو پتہ چلا ہے اور کسی کو پتہ نہیں چلا، تو
اور اگلا جملہ جو ہے ان اللہ معنا، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ صدیق تو پکڑوانا چاہتا ہے اللہ کی نصرت تیرے ساتھ ہے، میرے اور تیرے ساتھ ہے، میں بچنا چاہتا ہوں، تو پکڑوانا چاہتا ہے اللہ کی نصرت تیرے اور میرے دونوں کے ساتھ ہے۔ یہ تو ایسے بن جائے گا، دو امیدوار تھے نا الیکشن کے، وہ مولوی صاحب کے پاس گئے، دونوں مد مقابل ایک ہی حلقہ میں، تو مولوی صاحب کو ایک نے کہا کہ میرے لیے دعا کر، دوسرے نے کہا میرے لیے، مولوی صاحب نے کہا اللہ دونوں کو فتح دے۔ او بزرگوں، جی دونوں کو اللہ کیا دے؟ فتح۔ جو مد مقابل ہیں اب دونوں جیت جائیں گے نا، میرا خیال ہے دونوں جیت جائیں گے۔ تو جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچنا چاہتے ہیں اور صدیق اکبر پکڑوانا چاہتے ہیں، ان اللہ معنا، اللہ کی نصرت دونوں کے ساتھ ہے، صدیق کے ساتھ بھی ہے، نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ بھی ہے۔ یہ عجیب گدھے نسل ہے جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اور یہ سارا بغض صحابہ کا وہ لعنت ہے، صحابہ کے بغض کی وجہ سے کہ دماغ بھی معطل ہو گئے۔ بہرحال یہ آیت کوئی بھی صاحب ایمان اور صاحب عقل دیکھے تو اس میں 7 فضیلتیں صدیق کی وہ جمع ہو گئی۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ آیت میں کیا ہے؟ فضائل صدیق اکبر۔ حضرت علی کا ذکر بھی قرآن میں نہیں، صحبت کا، اور بھی کسی کی بطور تصریح صحبت کا ذکر قرآن میں نہیں، یہ صرف ابو بکر ہیں جن کی تصریح بالصحبہ، صحابیت کی تصریح صراحت ہے قرآن پاک میں۔ ہاں بھئی، جہاں ایک اور مسئلہ بھی ہے 8ویں نمبر پہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 80,000 کا لشکر، مفسرین نے لکھا 80,000 کا لشکر تھا، اور جب وہ بحر کلزم پہ پھنس گئے، دریا نیل تھا، جب دریا کے کنارے پر پھنس گئے، پیچھے فرعون آ گیا، آگے دریا آ گیا، اور یہ واقعہ قرآن نے بیان کیا۔ اس وقت قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، تو وہ 80,000 تھے یا اس سے بھی زائد تھے، وہ سب کہتے ہیں، ان کے لفظ بھی دیکھو انا لمدرکون، اور وہاں اور جہاں کا حال ایک ہی ہے۔ وہاں آگے دریا تھا، یہ غار تھی، وہاں فرعون کا لشکر پیچھے پہنچ آیا، جہاں ابو جہل کا لشکر بالکل غار کے اوپر آ گیا۔ تو اب وہاں پر کیا ہوا؟ وہ اصحاب موسیٰ کا حال بھی قرآن نے ذکر کیا، قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون۔ تو یہاں پر اکیلے صدیق ہیں، وہاں پر ہزاروں ہیں، لیکن اکیلے صدیق کو اپنی جان کا فکر نہیں، اور سارے اصحاب موسیٰ اپنی جان کا فکر کر رہے ہیں کہ ہم پکڑے گئے، لیکن اکیلا صدیق ہو کر یہ اتنا بھاری ہے کہ تمام اصحاب موسیٰ سے صدیق کا مقام اونچا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ اکیلا ہو کر بھی اپنی جان کا فکر نہیں کرتا، نبی پاک علیہ السلام کی جان کا فکر ہے۔ کچھ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ہاں، اکیلا ہو کر، اور وہاں ہزاروں ہو کر بھی کہتے ہیں انا لمدرکون، ہم پکڑے گئے۔ اب یہاں پر اور وہاں کا اور فرق آیا، وہاں اللہ فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ نے کہا انا معی یا ربی، میرے ساتھ ہے رب میرا، یہ نہیں کہا کہ قوم کے ساتھ۔ اور جہاں پر ان اللہ معنا، کہ بے شک اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، معنا میرے ساتھ بھی اور ابو بکر صدیق کے ساتھ بھی۔ یہ تو فرق ہے اصحاب کلیم اور اصحاب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ وہاں سارے ہوں تو میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے جانثاری اور وفاداری کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور وہاں موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں انا معی یا ربی، رب صفت ہے، اور جہاں نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ، یہ علم ذات ہے۔ تو یہی فرق ہوتا ہے،
بین الکلیم والحبیب فانزل اللہ سکینتہ، پس نازل کی اللہ نے سکینتہ اپنی خاص رحمت علیہ اوپر اس کے، کس کے؟ ابو بکر صدیق۔ بعض حضرات نے یہ ضمیر پھیری ہے نبی پاک کی طرف، لیکن یاد رکھو نہیں پھرتی، کیوں کہ جہاں حزن تھا تو سکینہ کی ضرورت بھی وہاں تھی، اور جو پریشان تھا تو سکینہ کی ضرورت بھی اسی کو تھی، تو اس لیے اس پر خاص رحمت نازل کی۔ یہ نہیں ہے پریشان تو کوئی ہو اور سکینہ کسی پہ نازل ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اب باقی رہ گیا مسئلہ انتشار ضمائر کا۔ یہ جو بعض کہتے ہیں کہ یہ ضمیر میں انتشار ہوگا، تو ہم کہتے ہیں دماغ میں انتشار نہ ہو تو ضمیر کا انتشار مضر نہیں ہے۔ سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے؟ ہاں، بعض نہ بھی کہیں گے انتشار فی الضمائر، ہم کہتے ہیں انتشار فی الضمائر تب نقصان دہ ہے کہ انتشار فی القلب ہو، انتشار فی الدماغ ہو۔ جب دماغ صحیح ہو تو پھر انتشار فی الضمائر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، نامیر شامیر اپنے پاس رکھو۔ ہاں بھائی، اور اس کی مثالیں ہیں، اصل قانون بھی ہے کہ انتشار فی الضمائر وہاں پر جائز نہیں ہوتا جہاں التباس وغیرہ ہو، یا جہاں پر معنی میں کوئی خرابی لازم آ رہی ہو، انتشار پیدا اپنا التباس لازم، جہاں تو التباس ہے نہیں، بات بالکل واضح ہے۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ، اور تائید کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ ایسے لشکروں کے لم تروہا جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے۔ وَجَعَلَ، بس یہ ہو گیا، انفروا خفافا وثقالا، ترغیب الی الجہاد ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انفروا، نکلو، ہلکے ہو یا بوجھل، خفافا وثقالا، ہلکے یا بھاری۔ اس کے کئی توجیحات کی گئی، ہلکے یا بھاری ہونے کیا مطلب، خفافہ اور ثقالہ کا، وہ اس کا ایک مطلب یہ لیا گیا کہ خفاف سے مراد ہے مال نہ ہو، اور ثقالہ سے مراد ہے مال ہو، تمہارے پاس پیسے ہوں تب بھی نکلو، پیسے نہ ہوں تب بھی نکلو۔ دوسرا معنی کیا گیا کہ اس کا مطلب ہے کہ اگر خفافہ صحت مند ہو، صحت مند آدمی ہلکا ہوتا ہے، صحت مند ہو تب بھی نکلو، ثقالہ اور بھاری ہو یعنی بیمار ہو تب بھی نکلو۔ دوسری یہ تعبیر بھی کی گئی، لیکن اصل توجیہ یہ ہے کہ یہاں پر خفاف سے مراد ہتھیاروں کا کم ہونا، یہاں بیماری والا نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک نے بیمار کو رخصت دی ہے۔ او بزرگوں، اندھے اور بیمار کو قرآن نے کیا دی ہے؟ رخصت۔ اس لیے بعض بزرگوں نے لکھ دیا کہ بیمار ہو تب بھی نکلو اور صحت مند ہو تب بھی نکلو، لیکن یہ معنی بالکل ٹھیک نہیں۔ معنی ٹھیک یہ ہے خفافہ، تمہارے پاس تم ہلکے ہو یعنی ہتھیار کم ہوں، وثقالہ یا بھاری ہو ہتھیار زیادہ ہوں، وجاہدوا اور جہاد کرو اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسکم جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، ذالکم خیر لکم یہ ثمرہ ہے، یہ بہت بہتر ہے، لکم واسطے تمہارے، ان کنتم تعلمون اگر ہو تم جانتے فضیلت جہاد کو۔ یہاں پر ایک بزرگ معنی کر رہا تھا کہ نکلو، انفرو نکلو چلے پر، انفرو نکلو چلہ پر، 4 مہینے پر، خفافم و ثقالا بستر ہوں یا نہ ہوں، سامان ہو یا نہ ہو، یہ خالص تحریف ہے۔ اور جہاں میں نے بات بتا دی کہ فی سبیل اللہ سے مراد کیا ہے، قتال، جہاد کی راہ، اللہ کی راہ میں لڑنا، یہ ہے فی سبیل اللہ۔ یہ نہیں ہے
مسجدوں میں رش کرنا اور وہاں کھا کر 4 ڈکار لے کر سو جانا، یہ مطلب ہی نہیں۔ ہاں یہ تو گھر سے کوئی فارغ ہو، وہ کھانے پینے جان بنانے کے لیے نکلے، ہاں یہ ہو سکتا ہے ٹریننگ کے لیے چلہ لگا لے، ہاں چلے میں ٹریننگ ہو جائے گی صحیح معنی میں، وہ اکرام کا نمبر چلے گا تو ہڈیاں مضبوط ہوں گی اور جہاد صحیح کرے گا۔ 4 مہینے لگ گئے تو پھر تو جسم لوہے کی طرح مضبوط ہو جائے گا۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون لو کان عرضا قریبا۔ اب نیچے کیا لکھا ہے؟ زجر برائے منافقین، لو کان عرضا قریبا، اگر ہوتا مال قریب الحصول، حصول کے قریب، سفرا قاصدا، اور سفر درمیانہ، لتبعوکا، تو البتہ پیروی کرتے تیری منافقین، ولیکن بعدت علیہم، لیکن لمبی نظر آئی ان کو، اشقۃ، مسافت، سفر ان کو لمبا نظر آیا۔ یہ وہی تبوک کی جنگ کا واقعہ ہے کہ رومیوں نے تیاری کی۔ اصل میں ایک مولوی تھا عامر راہب، یہ یہودی تھا اور بہت بدماش تھا، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکثر جنگوں میں یہ آدمی تھا مقابلہ کرنے والا اور لوگوں کو تیار کرنے والا، عامر راہب۔ اب اس نے جب دیکھا کہ اسلام کا پرچم یہ تو بڑھتا چلا جا رہا ہے اور مسئلہ توحید لوگوں کو سمجھ آتا چلا جا رہا ہے، تو یہ گیا ہرقل بادشاہ کے پاس، وہاں جا کر یہ رونے لگ گیا، ماتم اس نے شروع کر دیا کہ یہ تو سارے وہابی عرب پہ چھا گئے اور تیرے بارے میں سوچ رہے ہیں، تجھ پر بھی حملہ کرنے والے ہیں۔ اس دور میں صحابہ کرام کا ایک رعب تھا پوری دنیا پر، تو اس بادشاہ جو ہرقل وغیرہ تھا روم کا، اس نے کہا کہ چلو میں ان کو وہاں مدینہ میں ہی ان کے حملہ کرنے سے پہلے ہی ختم کر دیتا ہوں۔ اس نے بہت بڑا لشکر، بعض روایات میں آتا ہے 6 لاکھ کی فوج، اتنی بڑی فوج پہلے کبھی نہیں جمع ہوئی، 6 لاکھ، پہلے ہزاروں ہوتے تھے لیکن 6 لاکھ فوج وہاں پر اس نے روانہ کی لڑائی کے لیے۔ موسم بڑا سخت تھا، جون جولائی تھا اور سخت گرمی تھی، مدینہ والوں کی فصلیں تیار تھی، وہاں پر فصل کیا ہوتی تھی؟ کھجور پکی ہوئی تھی، باغات بالکل تیار تھے، گرمی شدت کی، سواریاں بالکل نہیں تھی، ایک ایک سواری پر 10 آدمی سوار ہوتے اور باری باری سے، 1 میل ایک سوار ہوتا، دوسرا پھر اگلے میل وہ چلتا، دوسرا، اس طرح 10 آدمی ایک ایک سواری پہ سوار ہوتے، اور سفر بھی بڑا دور کا، تبوک جانا تھا۔ تبوک بہت کافی سفر ہے مدینہ سے تبوک کا، آج گاڑیوں پہ بھی بڑا سفر ہے، وہ سفر بھی پیدل تھا اور ساز و سامان بھی کم تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا غزوہ تبوک کا۔ وہاں پر جتنے صحابہ کرام تھے انہوں نے تو بڑی خوشی سے قبول کیا اور وہ چل پڑے، ترغیب تھی۔ اور جو منافقین تھے 12 13 14 منافقین کے علاوہ کوئی منافق بھی نہیں نکلا، سارے بہانے بنا گئے، کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ اماں بیمار ہے، اور بالکل ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا، اور کوئی کہتا میرا غلام بھاگ گیا اور میری فصلیں ہیں جی، دل تو بڑا کرتا ہے ساتھ جانے کو، لیکن
آ نہیں سکتے، یہ مودودی والی لے کے نہیں چلتی رہی، آپ بیٹھ کے کہتے قسمیں بھی اٹھاتے، آخر میں لیکن کر کے چھٹی لے کے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھٹی دیتے گئے، جو چھٹی لیتے گئے۔ بہرحال منافقین کا خیال یہ تھا کہ اب یہ وہابی واپس نہیں آئیں گے، اتنے بڑے لشکر کے ساتھ لڑیں گے تو کیسے بچیں گے، ہیں بھی رومی اور بہت جنگجو ہیں، ان کے ساتھ مقابلہ۔ لیکن اللہ کی نصرت یہ ہوئی کہ جب صحابہ کرام وہاں تبوک کے مقام پر پہنچے تو وہ رومی بادشاہ وہ اتنا مرعوب ہو گیا کہ اس نے بغیر لڑائی کے اپنی فوجیں واپس کر لی، اور لڑائی کی نوبت ہی نہیں آئی، صرف ایک دو صحابی وہ راستے کی مشقت میں شہید ہوا، فوت ہوا، باقی نہ کوئی لڑائی ہوئی اور نہ کوئی شہید ہوا اور نہ کوئی نقصان ہوا۔ تو اسی کو قرآن جہاں جو ترغیبیں دے رہا ہے اسی غزوہ تبوک کے بارے میں، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون لو کان عرضا، یہ زجر ہے غزوہ تبوک کے متعلق، اگر ہوتا سامان قریباً، قریباً کا معنی لکھا ہے قریب الحصول و سفراً قاصداً، اور سفر درمیانہ، لتبعوکا تو اتباع کرتے ضرور تیری منافق، یہ ساتھ چلتے، ولیکن لیکن بعدت لمبی نظر آئی اوپر ان کے، الشقۃ، شقت کا معنی کیا ہے؟ مسافت، مسافت، اس لیے یہ رہ گئے اور ساتھ نہیں نکلے، ان قریب یہ قسمیں اٹھائیں گے اللہ کے نام کی، لبستطعنا، اگر ہماری طاقت ہوتی نا جی، لخرجنا معکم، البتہ ہم ضرور نکلتے تمہارے ساتھ، یہ قسمیں اٹھائیں گے، خدا کی قسم، واللہ ثم تاللہ، خدا کی قسم ہم نکل جو نہیں سکتے، اگر ہماری طاقت ہوتی نا، لخرجنا معکم، البتہ ہم نکلتے ساتھ تمہارے، یہلکون انفسہم، ہلاک کرتے ہیں اپنے آپ کو جھوٹ کہہ کر، واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، انہم لکاذبون، بے شک یہ البتہ نرے جھوٹے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں کہ باوجود استطاعت کے آمدن نہیں گئے، اللہ فرماتے ہیں جھوٹے ہیں اور جان بوجھ کر یہ بے ایمان نہیں گئے۔ عف اللہ عنکا، معاف کر دیا اللہ نے، عنکا آپ کو، لما اذنت لہم، کیوں اجازت دی آپ نے ان کو، حتیٰ یتبین لکا، حتیٰ کہ کھل جاتی بات تیرے سامنے، الذین صدقوا، ان کی جو سچے ہیں، وتعلم الکاذبین، اور جان لیتا تو الکاذبین، جھوٹوں کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عف اللہ عنکا، اللہ نے معاف کر دیا آپ کو، لیکن ان منافقوں کو چھٹی نہیں دینی چاہیے تھی، مقصد یہ تھا، پتہ چل جاتا نا، یہ جو چھٹی مانگ رہے تھے ان کی چھٹی ایسے تھی، چھٹی دو تو ٹھیک ہے نہیں تو ہم آتے نہیں ہیں، ان کی چھٹی ایسے تھی، اگر چھٹی دے دو تو ٹھیک ہے، لیکن نہ بھی دو تو آنے کا پروگرام کوئی نہیں ہے، رومیوں سے لڑائی اور سنائے بہت مارتے ہیں، وہاں پر ہمارا کوئی نہیں آتا، یہ اللہ فرماتے ہیں تھوڑا سا آپ ڈٹ جاتے نا، یہ اگر آواز نہیں آ رہی نا تو یہ پنکھے بند کر دو، اتنی سردی گرمی تو نہیں ہے، ویسے ہی میرا خیال ہے اعتبار کر کے بیٹھے، ہاں بھائی دیکھو، لیما، اگر آپ تھوڑا سا مضبوط رہتے، ان کو پہلے چھٹی نہ دیتے تو ان کا پول تو کھل جاتا نا، یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، کئی طالب علم آتے ہیں نا تو وہ بھی بیچارے کہتے ہیں قربان جاؤ، ہاں، اس طرح لگتا ہے کہ یہ تو بیچارہ
بالکل جان مال سب کچھ قربان کر دے گا، لیکن ہفتے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ بہت بڑا اخبث الناس ہے، اور یہ صرف ظاہری ڈیل ڈول اور تھی اور اندر کا رچ کچھ اور ہے۔ تو بعد میں پتہ اسی طرح منافق تھے، ایک دفعہ تو اس طرح صدقے یا رسول اللہ، ممکن ہے انگوٹھے بھی چومتے ہوں، صدقے یا رسول اللہ، بولے یا رسول اللہ میں بالکل جی آپ کی زیارت نہ کریں جی ہمیں مزہ ہی نہیں آتا، آپ جب تک آپ کی زیارت نہ کریں مزہ ہم نبھا ہی نہیں سکتے ہم آپ کے ساتھ۔ لیکن جی اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ امی بیمار ہیں تمہارے ساتھ جی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو تھوڑا سا اجازت نہیں دینی چاہیے تھی، چھٹی نہیں دینی چاہیے تھی، پتہ چل جاتا کتنے عاشق ہیں۔ یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، اور جان لیتا تو کاذبین کو تاکہ وہ خوش نہ ہوں کہ ہم نے دھوکہ دیا۔ یہ دھوکہ بھی دیتے ہیں اور یہ خوشی بھی نہ کریں کہ ہم نے دھوکہ دیا۔ لا یستأذنک، نہیں اجازت مانگتے تجھ سے الذین یؤمنون باللہ۔ لا یستأذنک کا مطلب ہے اس مشکل وقت میں، لکھا ہے فی حاضل وقت، اس وقت میں آپ سے وہ اجازت نہیں مانگتے جو ایمان والے ہیں، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، توحید کو جو مانتے ہیں اور قیامت کو مانتے ہیں، وہ تجھ سے اجازت نہیں لیں گے۔ کیا مطلب ہے؟ دوسرے مقام پہ تو فرمایا کہ مومن ہیں جو اجازت لیتے ہیں، یہاں پر فرمایا کہ وہ اجازت نہیں لیتے جو مومن ہیں۔ تو اس خاص واقعہ کا ذکر ہے کہ ایسی خاص گھڑی میں جہاں ضرورت کا مقام آئے پھر مومن چھٹی نہیں لیتے، چھٹی لینے آتے ہیں منافق کچے۔ ان یجاہدوا باموالہم، یہ کہ جہاد کریں اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم، اور اپنی جانوں کے ساتھ، واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ جاننے والا ہے ایسے پرہیزگاروں کو۔ انما یستأذنک، سوائے اس کے نہیں کہ چھٹی مانگتے ہیں تجھ سے الذین لا یؤمنون باللہ، وہ جو نہیں ایمان رکھتے ساتھ اللہ کے، والیوم الآخر، اور 7 دن پچھلے کے، وارتابت قلوبہم، اور ریب میں پڑ گئے ہیں، شک میں پڑ گئے دل ان کے، فہم فی ریبہم، پس وہ اپنے شک میں، یترددون، سرگردان ہیں، پریشان ہیں۔ تو ایسے وقت کے اندر اجازت وہی مانگیں گے۔ اوپر ایک جملہ لکھا ہے، پوری عبارت بن جائے گی، انما کے اوپر یعنی بلا عذر، انما کے اوپر جملہ کیا ہے؟ یعنی بلا عذر۔ کیا مطلب؟ انما یستأذنک الذین بلا عذر، اس وقت اجازت مانگتے ہیں تجھ سے وہ جو ایمان نہیں لاتے ساتھ اللہ کے اور دن پچھلے کے، وارتابت قلوبہم، اور شک میں ہیں 3 مرضیں۔ پہلی مرض ہے انکار مبدا، دوسری والیوم الآخر، مرض ثانی انکار معاد، وارتابت مرض ثالث ریب فی الدین، قلوبہم فہم فی ریبہم، وہ اپنے شک میں، یترددون، سرگردان ہیں، پریشان ہیں۔ اگر ارادہ کریں الخروج، اگر ارادہ کرتے نکلنے کا، البتہ تیار کرتے واسطے اس خروج کے، عدتاً، کچھ سامان، ولیکن کرہ اللہ، لیکن اللہ نے ناپسند کیا ان کے اٹھنے کو اور روک دیا ان کو، وکیلا، اور بطور تکوینی حکم کے کہا گیا ان کو بیٹھے رہو مع القاعدین، ساتھ بیٹھنے والوں کے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو کہتے ہیں نا اچانک آ کر اماں بیمار ہو گئی، فلاں ہو گیا، فلاں بہانے کرتے ہیں، اگر ان کا پہلے سے ارادہ ہوتا نا جہاد پہ آنے کا، اس کے لیے کوئی تیاری تو کرتے۔ او بزرگوں،
اگر ان کا پروگرام ہوتا نا جہاد پر آنے کے لیے تو کم از کم لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اس کے لیے سامان تو تیار کرتے، اما بعد میں بیمار ہوتی نا، جب بہانہ بعد میں چلتا ایک دفعہ تیاری تو کرتے، لیکن ان بے ایمانوں نے تیاری کوئی نہیں کی اور بالکل بے فکر عین موقع پر آ کر بہانے بنانے لگ گئے، تیاری شیاری کی کوئی نہیں۔ ولیکن کرہ اللہ، لیکن ناپسند کیا اللہ نے، یہ کرہ یہ بطور تکوین کے، اللہ کی مرضی یہ تھی کہ یہ بے ایمان آئی نہیں، یہ اگر آتے بھی صحیح نہ تو یہ خرابی مچاتے، اللہ نے خود توفیق سلب کر لی ان کی، اور خذلان الہی کی وجہ سے یہ جہاد میں آ سکے ہی نہیں۔ ولیکن کرہ اللہ، لیکن اللہ نے ناپسند کیا ان کا اٹھنا بھی، اور روک دیا ان کو، اور کہا گیا کہ بیٹھ جاؤ ساتھ بیٹھنے والوں کے، لو خرجوا فیکم، اگر یہ نکلتے تم میں، ما زادوکم الا خبالا، نہ بڑھاتے تم کو مگر ازروئے فساد کے، اور البتہ یہ لا نہیں ہے، لا اوزو نہیں ہے، یہ لام تاکید دیا ہے، یہ خیال کرو، اور یہ خبالہ کی تفسیر ہے، البتہ اوزو، اوزا کا معنی ہوتا ہے گھوڑا یا اونٹ دوڑانا، ایک لفظ ہوتا ہے الایذا، الایذا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ گھوڑا یا اونٹ دوڑانا، لیکن مراد اس سے چغلی کھانا، چغلی کھانا اور شکایتیں لگانا۔ فرمایا کہ یہ جو ہیں یہ البتہ دوڑاتے تمہارے درمیان اپنے گھوڑوں کو، مطلب ہے کہ چغلیاں لگاتے، لڑاتے، جب غونکم الفتنہ، تلاش کرتے تم سے الفتنہ، لڑائی وغیرہ، یہ تمہیں آپس میں ٹکرانے کی کوشش کرتے اگر نکلتے بھی صحیح۔ وفیکم، اور تم میں، سماعون لہم، تم میں جاسوسی کرتے ہیں، سننے والے ہیں ان کے لیے، وہ جو بے ایمان پیچھے بیٹھے ہیں ان کے لیے تمہارے اندر سماعون، سماعون کا معنی کیا کر رہا ہوں؟ جاسوس، جاسوسی کرنے والے ہیں، یعنی دوسروں کے لیے سننے والے ہیں، باتیں سنتے ہیں جو پیچھے بیٹھے ہیں ان کو بتانے کے لیے۔ واللہ علیم بالظالمین، یعنی تمہارے اندر جاسوس اور سی آئی ڈی والے موجود ہیں۔ سماعون لہم، کیوں آتے ہیں؟ جہاں پر بھی کئی بے ایمان بیٹھے ہوں، بزرگ بیٹھے ہوں جو کیا ہوں گے؟ سماعون لہم، لہم سے مراد ان کے پچھلے او پیو، لہم، یہ جو پچھلے بڑے ہیں، کئی آتے ہوں گے آج کیا ہوا سبق میں، آج جی ہمارے پیر صاحب کو بھی کافر کہا، توبہ توبہ، وہ تو اکبر ہے، کافر نہیں کہنا چاہیے تھا، ہاں آج پھلانے کا بھی رگڑا نکلا، توبہ توبہ، کسی کو معاف کرتے ہی نہیں، آج فلانے کا بھی۔ یہ سماعون لہم، وہ سنتے ہیں دوسروں کے لیے جاسوسی کرنے کو۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ جانتا ہے ظالموں کو۔ لقد، البتہ تحقیق، ابتغوا الفتنہ، تلاش کرتے ہیں فتنہ کو، فتنہ سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من قبل، ایک دشمن ہوتا ہے نا ظاہر، اس کا خطرہ نہیں ہوتا، اور یہ دشمن تھے چھپے، یہ اپنے چوہے چھوڑتے تھے، کبھی کہتے جی دیکھو نا جی ہم نے تو کلمہ پڑھا ہے، ہم تو بات کوئی نہیں کر سکتے، ورنہ آپ دیکھو نا جی ہم بول نہیں سکتے، ایمان کا بھی خطرہ بنتا ہے، آخر ہیں بھی ہمارے نبی، ہیں بھی ہمارے رسول، لیکن دیکھو نا جی یہ کچھ تک بنتا ہے، اتنی گرمی میں باہر نکلنا،
یہ کوئی تک بنتا ہے؟ ادھر ہماری فصلیں تیار ہیں، اب سب کچھ چھوڑ کے جنون لگا ہوا ہے جی رومیوں سے لڑو، لیکن ہم کیا کریں؟ ہمارے بڑے جو ہوئے، ہم ہیں بھی مجبور، لیکن دیکھو نا جی 6 لاکھ سے مقابلہ ہو اور ہوں بھی نہتے، نہ کوئی ساتھ سواری نہ کچھ، بہرحال جی بس کیا کریں، اب ہیں مجبور۔ یہ جو حرامی کرتے تھے نا آج بھی کرتے ہیں اسی طرح، اب دیکھیں نا جی کیا کریں، استاد جو ہوئے، ورنہ یہ کام ٹھیک تو نہیں ہے، استاد جو ہوئے چل کے ہے۔ آج بھی اس طرح کے حرامی شاگرد ہوتے ہیں نا، ہاں، وہ بیٹھ کر اتنا کہتے ہیں جی کیا کریں، استاد جو نیک بخت ہیں جی، یہ ہونا نہیں چاہیے تھا اس طرح، لیکن کرتے اس طرح۔ یہی نسل تھی وہاں پر بھی، وہ بھی یہی فتنہ بناتے، یعنی میٹھی میٹھی گفتگو کر کر کے تو متنفر کرتے سب کو کہ یہ کسی طریقہ سے صحابہ کرام اس سے بچ جائیں۔ اور یہ آپ کے ساتھ یہ پیش آئے گا، کئی آپ کے بڑے مرید ہوں گے، بظاہر جب بیٹھیں گے تو وہ گھٹنے بھی الٹے کر کے بیٹھیں گے اور لگیں گے کہ اتنا ادب کرتے ہیں اتنا، لیکن اتنے اندر کے پلیت ہوں گے کہ ان کا مقصد ہوگا اپنا بن کے جڑیں چھڑکانا اور اپنا بن کے بنیادیں ہلانا۔ باہر والا اب ہمیں کوئی گالیاں دے تو آپ کو تو کوئی پرواہ نہیں ہوتی نا، باہر والا گالیاں دے آپ تو کہتے چلو وہ دشمن ہے، وہ بک بک کر رہا ہے تو کیا ہوا، اتنا ہوتا ہے۔ لیکن جب اندر کا کوئی آدمی بات کرتا ہے نا اپنا بن کر کہ میں جی ہوں بھی بڑا قریبی، لیکن مسئلہ بڑا گڑبڑ ہے، یہ جب بات کرتا ہے تو اس سے بہت سارے لوگ جو سیدھے سادے ہوتے ہیں وہ متنفر ہوتے ہیں۔ یہی کام تھا ان بے ایمانوں کا، وہ بیٹھتے تھے بڑے پیار محبت کے ساتھ اور ادب بھی بڑا کرتے، لیکن ایسا سے کہہ دیتے یار اللہ، تحقیق وہ تلاش کرتے ہیں فتنتا مخالفت رسول، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، من قبل، اس کے علاوہ بھی پہلے احد کا واقعہ بھی یاد کرو، وہ رسول پاک کے مخالف ہی رہے۔ عبداللہ ابن ابی نامراد، وہاں پورا ٹولی اس کے ساتھ تھی، جہاں ایسا موقع آتا تو یہ بھاگ آتا، ڈرپوک ساتھ صوفیوں کے۔ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورِ، اور الٹ پھیر کرتے ہیں الامور، کارروائیوں کا، کارروائیوں کو الٹ دیتے ہیں تیری ضرر رسائی کے لیے۔ قلبو اوپر لکھا ہے لفظ دیکھ لو، الٹ پھیر کرتے ہیں لکا تیری ضرر رسائی کو، الامور کارروائیاں، کارروائیوں کو الٹ پھیر دیتے ہیں تجھے نقصان دینے کے لیے۔ حتیٰ جاء الحق کو، حتیٰ کہ آ گیا حق، وظہر امر اللہ، جہاں حق کا مطلب ہے اللہ کا حکم غالب، حکم کا غلبہ، حق آ گیا، حق کی تفسیر ہے یعنی اللہ کا حکم غالب رہا، وظہر امر اللہ، اور ظاہر ہو گیا امر اللہ کا، وہم کارہون، حالانکہ وہ ناخوش رہے۔ ومنہم من یقول، اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو کہتے ہیں اِذن لی، اجازت دے مجھ کو اور نہ فتنے میں ڈال مجھ کو، الا فی الفتنۃ سقطوا، خبردار وہ فتنہ میں گر چکے ہیں۔ یہ ایک بزرگ تھا جد بن قیس، جد بن قیس، یہ ایک منافق تھا، بڑا ڈیل ڈال اور بڑا نورانی چہرے والا منافق، اور وجود بھی بڑا اچھا تھا بھی بڑا خوبصورت۔ تو یہ بے ایمان آ گیا نبی پاک علیہ السلام کے پاس، کہتا ہے یا رسول اللہ میری صحت بھی بڑی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، اور میرا دل کرتا ہے کہ میں کئی ہزاروں پر قابو آ جاؤں گا، تو میں بڑا دل کرتا ہے جی آپ کے ساتھ چلنے کا،
لیکن ایک تھوڑا سا مسئلہ ہے، دل بڑا ہے، اس دفعہ تو میں سوچ رہا ہوں کہ سب رومیوں کو کچل دینا چاہیے اور آنا چاہیے، لیکن مسئلہ ہے کہ میرے اندر ایک کمزوری ہے، اور وہ کمزوری یہ ہے کہ میں جب کسی گوری لڑکی کو دیکھتا ہوں تو میرا دل قابو میں نہیں رہتا، یہ میری کمزوری ہے۔ یہ بے ایمان نے کہا کہ میرے اندر شہوت کا غلبہ ہے اور میں گوری لڑکیوں کو دیکھ نہیں سکتا، تو وہاں پر جو گوریاں ہوں گی ساری رومی لڑکیاں، یہ انگریز کی، یہ انگریزی رومی یہ ہوں گی، تو کہیں یہ نہ ہو نا جی میں کہیں کسی لڑکی کے پیچھے ان کے لشکر میں نہ رہ جاؤں، میں فتنے میں نہ پڑ جاؤں، اس لیے آپ مہربانی کریں مجھے فتنے میں نہ ڈالیں، مجھے اجازت دیں، اس جنگ پہ میں نہیں آ سکتا۔ ہے بے ایمان، شرم بھی نہیں آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بہانہ رکھتے ہوئے ہیں کہ میں گدھا ہوں اور کوئی گدھی پسند نہ آ جائے۔ اے ذلی ولا تفتنی، مجھے فتنے میں نہ ڈالو، الا خبردار، اللہ فرماتے ہیں فی الفتنۃ سقطوا، خبردار یہ فتنہ میں تو گر چکے ہیں، فإن جہنم، اور بے شک جہنم، لمحیطۃ بالکافرین، البتہ گھیرنے والی ہے کافروں کو۔ یہ بتایا ہے محیطۃ بہم نہیں کہا، بالکافرین، کافر ہے یہ کہنے والا اور ان کو جہنم گھیرنے والی ہے۔ ان تصبکم حسنۃ، اگر پہنچے تجھ کو حسنۃ، حالت کی پہلے رات تو سیل نظر آ رہی ہے، سیل ہے ہی نہیں۔ یہ جتنے ہیں نا ادھر آتے ہیں لاؤڈ سپیکر والے، ان کو اگر آدمی کہے نا لاؤڈ سپیکر صحیح کرو، کہتے ہیں ہماری بےزتی ہو گئی، پتہ نہیں ان کی عزت کہاں ہے، بےزتی ہو رہی، اب نہیں ٹھیک، کوئی نہیں ہو سب سے ٹھیک۔ عجیب، ہاں بھائی اس سبق کو چلنے دیں، اس کو بند کر دیں۔ ہاں بھائی دیکھو، لمحیطۃ بالکافرین ان تصبک حسنۃ، اگر پہنچے تجھ کو حسنۃ کوئی اچھائی تو بری لگتی ہے ان کو، فإن تصبک مصیبۃ، اور اگر پہنچے تجھ کو کوئی مصیبت، یقولوا قد اخذنا، کہتے ہیں کہ ہم نے لے لیا، امرنا اپنا معاملہ احتیاط کا، من قبل اس سے پہلے، وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور یہ کہ چلتے ہیں، وَهُمْ فَرِحُونَ اس حال میں کہ وہ خوش ہوتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ اگر کوئی مصیبت پہنچ جائے، یعنی لاؤڈ سپیکر خراب ہو جائے